प्रेस क्लब जब मैं मिनिस्टर नहीं थी ये तब भी मेरा घर था, और आज अगर अल्लाह पाक ने इस मनसब पे बिठाया है तो ये तब भी मेरा घर है। और इसके लिए मुझे किसी फॉर्मेलिटी की, किसी दावत की और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब भी जो अरशद अंसारी साहब जो जिस तरह से अपने सहाफ़ी बरादरी के लिए कंसर्न रहते हैं, वही कंसर्न जो है, मैं सहाफ़ी तो नहीं हूँ लेकिन आपकी बहन ज़रूर हूँ, और वो कंसर्न्स जो हैं वो मेरे भी रहते हैं। ख़ास तौर पर जो एक सैलरीज़ का मसला चल रहा है उसके हवाले से भी यकीनन कंसर्न है, उसके ऊपर भी हम कुछ काम कर रहे हैं। और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का जो है वो ये हुक्म था कि जैसे पंजाब के अंदर निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 30 अरब रुपए जो है वो 30 लाख फैमिलीज़ को जो है वो दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो मॉडल रमज़ान बाज़ार हैं, सहूलत बाज़ार हैं, वो लगाए गए हैं। तो ये नहीं हो सकता था कि मेरे होते हुए और अरशद अंसारी साहब के होते हुए चीफ़ मिनिस्टर साहिबा आपको भूल जाती। तो उन्होंने कुछ जो है वो तहाइफ आपके लिए भिजवाए हैं जो मैं देने के लिए आपके पास यहाँ आई हूँ। लेकिन आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल और अगर मैं कहूँ कि सिक्योरिटी के मामलात में तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जो जिनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम की तहफ़्फ़ुज़ से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जिनको जो है वो जो जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। और एक तहरीक बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल वो हिस्ट्री है, उनका काम है बाइकआउट करना। अच्छा, पहले उन्होंने अपने जब वो दौरे हुकूमत पे अपोजिशन में तो बाइकआउट करते ही करते थे, जब वो दौरे हुकूमत में थे ना, अपने जब वज़ीर आज़म थे, तब भी आपको याद होगा कि कोविड आया, इतनी बड़ी पाकिस्तान पे आफत आई, हज़ारों लाखों लोग जो है वो उस पर मुतासिर हुए। मेरे खुद के वालिद साहब जो है वो कोविड से जो है वो इस दुनिया से गए थे। सो वो कितने तकलीफ दे दिन थे ये हम सब समझ सकते हैं। और उस वक़्त भी उस सेंसिटिव मौके के ऊपर भी वज़ीर आज़म होते हुए भी वो शख्स पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सबके साथ नहीं बैठा था। और इसी तरह जब 27 फरवरी का पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक हुआ इंडिया की तरफ से, तब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठी होकर बैठी और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल पे गुफ्तगू की, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर बात की। मौसूफ तब भी नहीं बैठे, और तब भी जो है वो उनकी अकड़, उनका तकब्बुर, उनकी नाक, वो शायद पाकिस्तान से अपने आप को ऊपर समझते हैं। और अब तो मुझे ये कहने में आर नहीं है, मैंने तो कल भी जब मीडिया से बात की थी तो मैंने कल भी कहा था और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। थोड़ी शाम को कुछ देर के लिए खबर आई थी, नहीं नहीं जी वो बिल्कुल हम बैठ रहे हैं, हम नाम भी दे दिए थे उन्होंने, लेकिन मैंने कल भी कहा था ये नहीं बैठेंगे, ये नहीं बैठ सकते, बिकॉज इनका एजेंडा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो दरपेश मसाइल हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, उन तमाम को जो है वो देखना नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, इनका एजेंडा पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, इनका एजेंडा पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी फोर्सेस जो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करना है। और ये आज से नहीं है। मुझे अगर आपको मुझे याद कराना पड़े तो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तब भी वो कहते होते थे कि तालिबान हमारे भाई हैं, हमें उनको दफ्तर बना के देने चाहिए। इन्होंने उनको फंड्स भी दिलवाए केपीके की गवर्नमेंट से, और उनको जो है वो जब दौरे हुकूमत में थे तो उनको पैटर्नाइज करते रहे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा जब नेशनल एक्शन प्लान बना, पिछला नेशनल एक्शन प्लान, और एपीएस का एक बहुत बहुत तकलीफ दे वाक़या वो आज भी याद आता है तो दिल दहल जाता है। उस वाक़े के बाद अल्लाह जाने इसको वो अकल कैसे आई, और वो अकल का भी एक बैकग्राउंड ये है कि क्योंकि बंदे पीछे 4 रह गए थे सामने बैठने वाले, धरना जो है वो तकरीबन दम तोड़ चुका था और धरने को वाइंड अप करने के लिए इनको सेफ एग्जिट चाहिए था।
تو ان کو جو ہے وہ اس جو بیٹھنا پڑا اس کمیٹی کے اندر اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا. اس کے بعد آپریشن ضرب عضب ہو, رد الفساد ہو, آپریشنز کے ذریعے جو دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے, جو ان کے نمائندے تھے, جو سلیپنگ سیلز تھے, سب کو یہاں پر تباہ کر دیا گیا, ان کو ختم کر دیا گیا. اور پاکستان میں کچھ سال اللہ کا کرم ہے کہ بہت امن رہا, بہت سکون رہا. اپنے دور حکومت میں تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کو بسایا بھی لا کے ان کے بارے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی, اور ہر طرح سے پیٹرنائز کر کے ایون یہاں یہ کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے, جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں, ان کو صدارتی معافی دلا کر ان کو دوبارہ پاکستان میں لا کر بسایا گیا. اور اس کا پھر انہوں نے آپ نے اس کا فروٹ بھی دیکھا. جو زمان پاک کے باہر آپ کو وہی دہشت گرد جو صدارتی معافی پہ چھوٹے تھے, وہ عمران خان کی سیکیورٹی کرتے ہوئے اور عمران خان کی پارٹی کے بیچارے معصوم بچوں کو پیٹرول بم جو ہے وہ بنانا اور چلانا سکھاتے ہوئے پوری میڈیا کی آنکھ کے ذریعے پوری دنیا نے دیکھا. اور ان کو طالبان خان جو ہے وہ ہمیشہ کہا جاتا رہا, جو غلط نہیں تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج جب پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, بلکہ بری طرح سر اٹھا چکی ہے, اس وقت یہ کیمپینز پہلے کرنا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو کرٹیسائز کیا جائے, اس کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. جو ہمارے جوان پولیس کے ہوں یا جو رینجرز ہو, پاک فوج کے جوان ہوں, یہ تمام شہادت کے جذبے کے ساتھ یونیفارم پہنتے ہیں. سو ان کو یہ ڈی مورلائز کرنا سوشل میڈیا پہ جو ہے بدتمیزی کے ساتھ, کسی لغو کیمپین کے ساتھ, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جو باہر بیٹھے عمران خان کی پارٹی کے جو بگوڑے ہیں, اور جس طرح سے وہاں پر باقاعدہ کچھ فرمز ایسی ہائر کی ہوئی ہیں جو پاکستان سے یہاں چندے کے پیسے لے کے جاتے ہیں, اور وہ چندہ جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ خیراتی کاموں کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ لابیسٹ فرمز ہوں یا وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں, ان کے ساتھ یہ لاکھوں ڈالر جو ہے یہ کیسے ادا ہوتے ہیں, یہ کون ادا کرتا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی اب تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ اتنا بڑا ایونٹ آج پاکستان میں ہو رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سر جوڑ کر اپنے ملک کے استحکام کے لیے, اپنی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے, اس ملک کی جغرافیائی اور جو تمام باؤنڈریز ہیں اس کو سیکیور کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہے. اور ایک طریقے بائیکاٹ ہے. جو اس کے ساتھ نہیں بیٹھی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ مطلب ہے کہ ان کو واقعی عمران خان اور اس کی سیاست پاکستان سے اوپر لگتی ہے. یہ پاکستان کو جو ہے وہ شاید کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں جس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, اور عمران خان جو ہے وہ پاکستان سے کوئی بہت اوپر کی چیز ہے. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو پاکستان سے, پاکستان کی عوام کے جان و مال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب کے پی کے جو اس وقت فرنٹ لائن دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے, جس کو 600 ارب روپے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے دیے گئے, آج تک نہ وہاں سی ٹی ڈی بن سکا, نہ وہاں آج تک جو پولیس ہے اس کو اکوپڈ کیا جا سکا. وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے, یہ بھی اپنے طور پر ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہاں پر اس پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس اس صوبے کی ذمہ داری ہے, امن و امان برقرار رکھنے کی پہلی پرائمری ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اپنے لیے ان ایڈ بلا سکتے ہیں جس کو بھی سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو وہ بلانا چاہیں. سوال یہ ہے کہ پھر آپ کا لینا دینا کوئی نہیں. آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو بھی سلوک ہو, آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کو مٹن ملا ہے کہ نہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن تھانے پہ جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے, آپ کے جو ہے وہ جعفر ایکسپریس جو ہے وہ اغوا کر لی گئی ہے,
آپ کے جو خیبر پختونخوا کے اندر لوگ جو ہے وہ رات کو باہر نہیں نکل سکتے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کے جو انہوں نے کہا ان کے پتہ نہیں سیلنگ کے اندر سے چوہے گرتے ہیں, وہ گرے ہیں کہ نہیں. عمران خان کو جو ہے مٹن پورا پکا ہوا تھا کہ نہیں پکا ہوا تھا, اور جھوٹ بولتے ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کمال ہے. ابھی ایک جھوٹ بولا کچھ دن پہلے کہ مجھے سحری نہیں مل رہی ان کو اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ رہے. بھائی روزہ نہ رکھنے کے اور بہانے کو ڈھونڈ لو خدا کے واسطے, سحری پہ مت ڈالو. اور لیکن یہ ہے کہ جن کی آنکھ نہیں کھلتی, جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے, وہ ان کی مرضی ہے, اس پہ مطلب میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں. لیکن آپ پاکستان کی عوام چلیں کچھ فیصد صحیح جو آپ کے ساتھ ہیں, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لوگ جنہوں نے آپ کو بقول ویسے آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں فارم 47 کا مینڈیٹ آپ کو وہاں بھی ملا ہے, لیکن ان کی بھی آپ کو جان و مال کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر BLA جیسی دہشت گرد جماعتیں, گروپس, اور وہ گروپس جو اس دن بھی جعفر ایکسپریس والے دن بھی افغانستان میں بیٹھ کر اپنے ہینڈلر سے گفتگو کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. اس کے بعد ایک وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا کہ نہیں افغانیوں کو نہ بھیجنا بھی نہیں چاہیے, ان کو شہریت بھی دیں اور ان کو یہاں بسائیں بھی, جبکہ ریاست کی پالیسی جو ہے وہ افغان مہاجرین جو ہمارے پاس ہمارے بھائی آئے تھے, جن کو ہم نے بہت سال جن کی مہمانداری کی, ان کو اب اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جانا چاہیے. پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہمارے پاس خود پاکستان کی عوام جو ہے جو ہماری ذمہ داری ہے, یقیناً ہم نے مہمانداری جو ہے وہ کر لی, لیکن ہمیں اپنے شہریوں کے بارے میں سوچنا ہے. سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے خلاف باہر سے سازشیں ہو رہی ہیں, یہ اتنا اتفاق کیوں ہے کہ آپ ہمیشہ یہ تحریک فساد, یہ تحریک بائیکاٹ, تحریک انتشار, جو مرضی کہہ لیں, یہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہوئی نظر آپ کو کیوں آتی ہے؟ IMF کو خط لکھنا ہو تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, تحریک انصاف آپ کو نظر آئے گی. پاکستان جو ہے وہ BLA جیسی دہشت گرد جماعتوں کو سپورٹ کرنا ہو, آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی. طالبان کو, ان کے ایکسٹریمسٹ گروپس کو پیٹرنائز کرنا ہو, آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی. پاکستان کے خلاف لابیسٹ فرمز کو ہائر کر کے پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنا ہو, آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی. پاکستان کے اندر رہ کے, پاکستان کے اندر لانگ مارچز کر کے, پاکستان کے اندر جو اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے, جو پاکستان کے اندر کوئی بڑا ایونٹ ہونے جاتا ہے, آپ جو ہے وہ لشکر کشی کرنے کے ساتھ جو ہے وہ آپ وفاق پہ یا کسی دوسرے صوبے پہ آپ یلغار کرتے ہیں, تحریک انصاف نظر آتی ہے. یہ اتفاق نہیں ہے. جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر یہ سب کرنا, اور یہ ایجنڈا مجھے شوق نہیں ہے غداری کارڈ بانٹنے کا, فلانے کرنے کا, لیکن میرے دماغ میں سوالات آ رہے ہیں کہ آخر پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایجنڈا کسی پاکستانی کا تو نہیں ہو سکتا, تو پھر یہ کس کا ایجنڈا ہے جس کو یہ کر رہے ہیں؟ اور آج جو انہوں نے بات کی, جو پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم آئیں گے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں نا, ایسا کریں کہ ہمیں عمران خان سے پہلے ملا دیں, پھر ہم جائیں گے جو ہے وہ سلامتی کمیٹی میں. سوال یہ ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے سوال آیا دماغ میں کہ کیا ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نے کوئی پاکستان کے خلاف لائن لینی ہے جو یہ پوچھنے جا رہے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اڈیالہ کا قیدی جو ہے وہ پاکستانی ہے, وہ محب الوطن ہے, تو اس کو ہر پاکستانی کی طرح اس وقت اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ, اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ, سب کے ساتھ یک زبان ہو کے کھڑے ہونا چاہیے. یہ عمران خان سے کوئی دوسری لائن لینا چاہتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ عمران خان ہمیں دوسری لائن دے گا ہمیشہ کی طرح کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی نیشنل ایکشن پلان بننے نہ پائے, دہشت گردوں کے سلیپنگ سیل جو ہیں وہ یہاں سے ختم نہ ہو پائیں, پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہمارے ارد گرد سے ہو رہی ہیں, جو ہمارے دشمن ممالک کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. کیا یہ لائن لینا چاہتے تھے؟ سمپل سی بات ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اس پہ ایک نئے ایکشن پلان کی اور ایک نئے اقدامات کی ضرورت ہے. اس کے اوپر سب کو اکٹھے ہونا ہے. اس کے اوپر صرف وہی اکٹھا نہیں ہو سکتا جو پاکستان کا بھلا نہیں چاہتا. تو یہ بہانے بنانا, کبھی یہ کہنا کہ جو ہے وہ اس کو پرول پہ رہائی دے دیں, وہ لے کے یہاں آ جائے, او بھائی جب وہ وزیر اعظم تھا وہ تو تب نہیں بیٹھا, وہ تو تب نہیں بیٹھتا تھا. اب وہ اس کو اڈیالہ سے آپ لے بھی آئیں
اور آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پاکستان کے بھلے کی بات کرے گا, اس کو اپنی ناک سے آگے نظر ہی نہیں آتا, وہ پاکستان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا. کیونکہ جس شخص نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کے وعدے کیے تھے, اس سے پاکستان کی بہتری ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ, جو پاکستان کے اوپر ہر وقت اپنی پارٹی کو پریشرائز کرتا ہے, ان کے اوپر یلغار کر کے رکھو, اور جو بات نہیں مانتا اس کے ساتھ جو جیل میں ہوتا ہے وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے. کبھی آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ ان کو کن کن خطابات سے نوازا جاتا ہے وہاں پہ جو لیڈران جاتے ہیں, بیچارے لیڈران بن کے جاتے ہیں اپنی طرف سے. تو لیکن سوال یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر, ان سب کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اوورسیز کے اس سوشل میڈیا بریگیڈ نے, جس کو پاکستان کے خلاف گالیاں دے کر پاکستان کے خلاف سازشوں میں شامل ہو کر ڈالر ملتے ہیں, اور وہ ڈالر بھی کما رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو پولرائزیشن کا ایجنڈا ہے, پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں, اس کو پیٹرنائز کر کے بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ان کی تو مطلب پانچوں گھی میں ہے اور سر کڑائی میں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو یہاں پاکستانی ہیں اور جن کے نام پہ آپ سیاست کرتے ہیں, جن سے آپ ووٹ مانگتے ہیں, ان کی سلامتی اور سیکیورٹی کی جو ہے جب بات آتی ہے تو آپ بائیکاٹ پہ چلے جاتے ہیں. وہ کووڈ کے معاملے میں ہو, وہ بے شک ہمارے پاس انڈین سٹرائکس کے اوپر ہو, یا یہ اب جو ہمارے خلاف ایک دہشت گردی کی نئی جنگ کھڑی کی گئی ہے, آپ کو اس پہ ساتھ کھڑے نہیں ہونا. اور جو شخص جس کی ساری بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے مٹن نہیں ملا, مجھے بیٹوں سے بات نہیں کرائی, حالانکہ 16 دفعہ 16 ٹائمز عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے ملاقات ہو چکی ہے, بات چیت ہو چکی ہے فون کے اوپر. بیٹے ان کے ملنے نہیں آتے, ویسے اگر ملنے آ جائیں تو ملاقات میں بھی حرج نہیں ہے, ان کو ملایا بھی جا سکتا ہے. وہ خود نہیں آتے, ویسے دبئی سے ہو کے چلے گئے تھے میچ دیکھ کے, اچھا ہوتا کہ والد صاحب کو بھی ملنے آ جاتے. لیکن وہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے باہر سے بیٹھ کے. اب سوال یہ ہے کہ, اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے, کئی دفعہ مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں, مختلف آڈیوز بھی آئی ہیں, مختلف چیٹس بھی سامنے آئی ہیں, جس کے اندر جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے انڈین لابیز کے ساتھ بہت سارے تعلقات ہیں, انڈین لابیز کے ساتھ بہت سارے کنیکشنز ہیں, وہ بیٹھ کر گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور آج اگر قومی سلامتی کمیٹی میں پی ٹی آئی نہیں بیٹھی ہے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی ہوگی؟ انڈیا کو. سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہوگی بی ایل اے کو, طالبان کو. وہ خوش ہوں گے کہ ویری گڈ, ہمارے حمایتی ابھی ہیں پاکستان کے اندر, اور پاکستان کے اندر یک زبان ہو کر یہ جو ہے ہمارے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتے. تو میں بالکل یہ کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ تحریک فساد, تحریک بائیکاٹ بیٹھے یا نہ بیٹھے, یہ پہلے ہی اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر چکے ہیں پاکستان کی پالیٹکس سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اب یہ بیٹھے نہ بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا, پاکستان کی عوام کا, پاکستان کی سیکیورٹی ادارے تحفظ کرنا جانتے ہیں. پارلیمنٹ کی سپورٹ اس کے ساتھ شامل ہے. پورے تمام محب وطن پاکستانی, چند ان کے یہ فساد گروپ کے لوگوں کے علاوہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور کوئی بھی سازش اندرونی ہو یا بیرونی ہو اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تھینک یو. ایک منٹ, آپ نے صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے, سوال ڈائریکٹ نہیں کرنا بس. ہاں, یہ طریقہ آپ کو شاید پہلی بار ہے. جس طرح سے آپ شکریہ بات کی, جس نے سوال کرنا وہ ہاتھ اوپر کرے, اور پھر میں باری باری آپ کو سوال دوں گا. قاسم, آپ شروع کریں. بس پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیشہ آپ نے ساتھی کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا ہے, اور صدر صاحب کا بھی. تو میڈم, ابھی آپ فرما رہی ہیں کہ جو بلوچ دہشت گرد ہیں اور جو پاکستان طریقے بلوچ نہ کہیں ان کو, وہ بلوچ نہیں ہیں, بی ایل اے کے بلوچی بہت غیرت مند لوگ ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سارا سیناریو اگر ہم پچھلے 1.5 سال میں دیکھیں تو پاکستان طریقے کے ساتھ جو دشمن سرگرمی ہوتی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہوتی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وفاق کو ایکشن لینا چاہیے اور پابندی لگانی چاہیے؟ اور دوسرا, بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے جو قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, کیا ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے میاں نواز شریف کو؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ میاں صاحب ہر طرح کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آج پارلیمنٹ, قومی سلامتی کمیٹی یا جو لیڈرشپ ہے وہ سب بیٹھ کر کوئی بھی رول اگر میاں صاحب کو تجویز کریں کہ میاں صاحب یہاں ان کی ہیلپ کریں, تو انہوں نے پہلے بھی پاکستان کو ہمیشہ ہر طرح کے کرائسس سے نکالا ہے, اب بھی وہ اپنا رول ادا کریں گے.
لیکن جو جہاں تک بات ہے کہ یہ اتفاق تو نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے ان کو خوشی بہت ہوتی ہے, یہ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے خلاف اٹیک ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, شہداء کی توہین کرتے ہیں. اچھا پھر وہ 9 مئی میں ہم نے شہداء کی توہین نہیں کی, آپ روز کرتے ہیں. اب یہ جعفر ایکسپریس کے پورے واقعے کے اندر جس طرح کی میڈیا کیمپین کی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ کوئی محب وطن پاکستانی تو نہیں کر سکتا. سو اس لیے مجھے تو کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے میری ذاتی رائے ہے کہ کافی ہو گیا. اب ان کے بارے میں جو ہے تمام پارٹیز کو, پارلیمنٹ کو بیٹھ کر کوئی نہ کوئی یہ جو ہمارے بیچ کے اندر غدار ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. پیارے بھائی, ہر جو ہے پارٹی سے لوگ نامینیٹڈ ہیں اور ظاہر ہے میاں صاحب جو ہے ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے, تو ہمارے جو وزراء کرام ہیں جو ڈائریکٹلی ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ وہاں موجود ہیں. لیکن جو اس میٹنگ کی پریپریشن ہے وہ بھی میاں صاحب کی جو ہے سربراہی میں ہوئی ہے, اور اب جو بھی اس کا لائحہ عمل اور اعلامیہ آئے گا اس کے اندر بھی میاں صاحب اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوں گے. ہر وقت سامنے دکھنا ضروری نہیں ہوتا. یہی بات وہ ڈیالہ کے قیدی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جیل میں سے بیٹھ کے بھی وہ اپنی پارٹی کو کہہ سکتا تھا, یا اس کی پارٹی کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہو رہی, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کو بچانے کی, پاکستان کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے. بالکل ون اسٹیٹ ہونی چاہیے. اسٹیٹ کون سی ہے؟ اسٹیٹ کا نام ہے اسٹیٹ آف پاکستان, کوئی پروونس اسٹیٹ نہیں ہوتا میرے بھائی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کے نام پہ, محرومیوں کے نام پہ کب تک ہم نے اپنے ملک کو دہشت گردی کا شکار کرنا ہے؟ دہشت گرد ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. محرومی ہے, فلانا ہے, اور مذاکرات جو ہے وہ کس سے کریں؟ ہمارے ملک کے خلاف ہمارے شہریوں کی جانیں لینے والوں سے ایسا مذاکرات کریں؟ جو ہمارے فوجیوں کو جو ہے وہ ہمارے پولیس والوں کو تھانے جو ہے اڑا دیتے ہیں, پولیس والوں کو جو ہے بے دردی سے مار دیتے ہیں, ان سے مذاکرات کریں؟ اے پی ایس کے جو ہمارے شہداء کے جو قاتل ہیں ان سے بات کریں, کس سے بات کریں؟ اور مذاکرات کے نام پہ کئی دفعہ اس ملک میں بہت آپ وہ کر کے دیکھ چکے ہیں. الٹیمیٹلی پاکستان میں سکون تبھی آیا تھا جب آپ نے آپریشن ضرب عزب اور رد الفساد جیسے آپریشنز کیے تھے. دہشت گرد بھائی دہشت گرد ہوتا ہے, اس کو جسٹیفیکیشنز دے کر اس کو چھپانا چھوڑ دیں. ایک دفعہ ہمیں مینٹلی کلیئر ہونا چاہیے, کوئی شخص جو دہشت گردی کرتا ہے لسانیت کے نام پہ, کسی صوبائیت کے نام پہ, کسی بیرونی سازش کے تحت جو بھی دہشت گردی کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کو اف اینڈ بٹس اور اس کو جو ہے چھپانا اور اس کو جسٹیفیکیشن دینا چھوڑ دیں, ورنہ اس ملک میں امن نہیں ہو سکتا. آج کچھ فیصلے ہوں گے جی اس حوالے سے, ہمیں انتظار کرنا چاہیے آج کے اعلامیے کا. یقیناً تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ہماری ملٹری لیڈرشپ وہاں موجود ہے, ان کو بریفنگز بھی دی جا رہی ہیں کہ ایکچولی صورتحال کیا ہے. بہت ساری چیزیں میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوتی اور آپ کرتے بھی نہیں ہیں, ظاہر ہے ہر چیز کو جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. سو آج کے اعلامیے کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے, یقیناً کوئی نہ کوئی لائحہ عمل آج سامنے آئے گا. آج اس پہ رہیں, اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گی میں انشاءاللہ. آج اس پہ بات کریں گے, آج پلیز, آج صرف اس ٹاپک پہ آج بات کریں گے.
دیں کیا ابھی بھی کوئی قوتیں یا کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف موجود رہے یا تحریک فساد موجود رہے؟ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کیوں اس کو عملی طور پر نہیں ہے؟ کیا ہم دوبارہ 9 مئی کیا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں تحریک انصاف کو ضرور رہنا چاہیے، لیکن تحریک انصاف کا دہشت گرد ونگ اور تحریک انصاف کے نام پہ جو تحریک فساد ہے اس کو نہیں رہنا چاہیے. اور اس کے حوالے سے ہم اتحادی حکومت ہیں، تمام فیصلے ہمیں جو ہے وہ بات چیت کر کے کرنے پڑتے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا کہ آج انتظار کرتے ہیں، جو آج انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا ہے پاکستان کی عوام کو بھی اور باقی پارلیمنٹ کے اندر بھی تمام جماعتوں کو، یہ بات اب کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے موجود ہیں، اور جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں پہلے بھی شامل رہے ہیں، آئندہ بھی کسی سازش کا جو ہے پارٹ اینڈ پارسل بن رہے ہیں، بننا چاہتے ہیں، وہ آج پارلیمنٹ سے باہر ہیں. بٹی صاحب آخری کل سوال ہے. آپ نے شروع میں صحافیوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات ہو جائے. ماشاءاللہ آپ نے جو پرنٹ میڈیا ہے جو مر رہا تھا اس کو بیل آؤٹ پیکیج کے لیے اور آپ کے اپنے صحافی اس پہ جو وہ کرتے ہیں جن کو ڈالر آتے ہیں نا، ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے. وہ اچھا ہم نے اس کو مخالفت نہیں کی، لیکن اس کے اوپر کام یہ ہوا کہ ابھی تک میڈیا مالکان کی طرف سے مطلب کوئی اچھا پیغام نہیں آیا. جی کہیں آدھی تنخواہ آ رہی ہے، کہیں کیا آ رہا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کی 3 ماہ بعد آپ نے ادائیگی بھی کرنی ہے، ان کا بل جو ہے کم از کم جو ہے وہ سیلز کے ساتھ مشروط کر دیں، یا کم از کم اداروں کی لسٹیں منگوا کے. جی میں سمجھ گئی. جی انصاری صاحب میرے پاس، جی میں سمجھ گئی. انصاری صاحب میرے پاس آئے تھے جی، اور میں خود بھی اس پورے معاملے کو دیکھ رہی تھی. آپ کے پریس کلب کے باہر بینرز بھی لگے ہوئے تھے جو بہت تکلیف دہ ہیں. اور اس وقت ہم نے ایک جو ہے اس کے اگلے ہی دن، جس دن انصاری صاحب مجھ سے مل کے گئے، اس سے اگلے دن ڈی جی پی آر نے جو ہے وہ ایک میٹنگ کال کی تھی تمام پرنٹ کے نمائندوں کی، اور ان کو ہم نے 1 ارب روپے سے زیادہ صرف 1 ہفتے کے اندر ادائیگی کی ہے. وہ ان کو پوری ڈیٹیل دے کے بھیجی ہے کس کس کو کتنے کتنے پیسے ملے ہیں، اور ساتھ میں ان سے ہم نے 20 تاریخ تک سرٹیفکیٹ مانگا ہے کہ وہ ہمیں سرٹیفکیٹ جمع کرائیں کہ تمام ان کے ادارے کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں پے کر دی گئی ہیں یا نہیں کر دی گئی ہیں. 20 تاریخ کو وہ سرٹیفکیٹس آنے کا میں انتظار کر رہی ہوں. یقیناً چیف منسٹر صاحبہ کی بالکل اس کے اوپر بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ تمام صحافی بھائی آپ کے، اور یہ تکلیف دہ بات ہے میرے لیے جس نے مجھے یہاں آج کے دن آنے پہ مجبور بھی کیا کہ رمضان ہے، تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، عید سر پہ ہے. وہ کیا عید ہوگی کہ جس کے اوپر جس کے غریب کے گھر میں جو اس کی جائز محنت کی کمائی ہے، جو اس کی سیلری ہے وہ اس کو نہ ملے. تو میں حتی الامکان جو ہو سکتا ہے مالکان سے ڈائریکٹلی بھی بات کرنی پڑی. سیکس صاحب کو میں نے میرے سیکس صاحب نے بھی ان سے بات کی ہے، میں خود بھی کروں گی. 20 تاریخ کا انتظار کر رہی ہوں، ذرا وہ سرٹیفکیٹس آ جائیں کہ کتنی تنخواہیں پینڈنگ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو میکسیمم پاسبل ہے مجھ سے کہ میں آپ کی تنخواہیں دلانے کے لیے جو بھی کر سکتی ہوں بالکل کروں گی، آؤٹ آف دا وے جا کے کروں گی. بہت شکریہ. صوبائی وزیر اطلاعات مظاہر بخاری کی نیوز کانفرنس. قومی